अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, जहां पर दुनिया भर में मुसलमान ईद की तैयारियां कर रहे हैं, ईद की खुशियां मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, वहां फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर एक क़यामत बरपा है। गज़ा पर इसराइल की बमबारी का सिलसिला रुक नहीं सका है। इसराइल के जुल्म और तशद्दुद का शिकार शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अब 40 से ज़्यादा हो गई है। तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद बताए जा रहे हैं जो ज़ख्मी हैं। चाहे वो अल अक्सा के हमले हों और वहाँ पर निहत्ते नमाजियों को तंग करना हो, उनके ऊपर तशद्दुद हो, या फिर शेख जराह में इमारतों को निशाना बनाना, शेख जराह में मासूम फैमिलीज़ को निकालना, उनके घरों से बेघर करना, बेदखल करना, हर तरफ फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म सितम जारी हैं। जनाब, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा पर मज़ीद क़ुव्वत के साथ हमले तेज़ करने का भी ऐलान किया है। ऐसे में हम देखते हैं कि मज़म्मतें तो की जा रही हैं, न सिर्फ मुस्लिम उम्मा की तरफ से बल्कि अहले मगरिब की तरफ से भी। कुछ ममालिक हैं, कुछ शख्सियात हैं जो कि खुलकर इसके ऊपर बात कर रही हैं, लेकिन उसमें वो दमखम, वो मुज़ाहमत जो होनी चाहिए, वो पुख्तगी जो होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही है। तो जनाब, बहुत सी चीज़ों पर सवाल उठाई जा रहे हैं। कोशिश करेंगे अपने एनालिस्ट से इस सारे मामले के ऊपर बात करें, इसको क्लियर करें। और हमारा बुनियादी सवाल इसके ऊपर कुछ यूँ कि फ़लस्तीनियों को करना क्या चाहिए, क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जी, जब दूसरी जानिब से इतने इस्तेमाल हो रहा है तो फ़लस्तीनी जो दुनिया की इमदाद के मुंतज़िर हैं, उनसे चाहते हैं कि उनकी यकजहती में वो साथ खड़े हों, वहाँ से कुछ मदद नहीं मिल रही, तो क्या ऐसे इक़दाम हो सकते हैं जो फ़लस्तीनी करें? जनाब, इसके लिए हमारे साथ आज पैनल पर मौजूद साहब मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, मुनीब फारूक साहब हमारा साथ दे रहे हैं। और हसन निसार साहब, हम चाहेंगे गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करें, चूँकि एक तारीख है, एक पस मंज़र है, गो के इस महीने तशद्दुद दोबारा से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दोनों तरफ से क्लैशेस बहुत हो रहे हैं, लेकिन इसकी एक तारीख है। तो क्या समझते हैं, क्या अमली इक़दाम हो सकते हैं? किस तरह से दुनिया इसके ऊपर इस चीज़ को रोकने में, मज़ीद जुल्म व तशद्दुद को रोकने में मदद कर सकती है? और सबसे बड़ी बात कि फ़लस्तीनी अब ऐसे माहौल में क्या करें? ये अजीब व गरीब सा तारीख के बिल्कुल बरक्स एक सवाल है। इसका जवाब बहुत पहले दे दिया था आपके अल्लामा इकबाल साहब ने। है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। और ज़ईफ़ी की अलीना बीबी कोई ऐसी किस्म नहीं है जो आलम इस्लाम पे तारी ना हो। मैं फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को मशवरा देने के काबिल नहीं हूं। और मुझे आप एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान में जो करोड़ों लोग खते गुर्बत पे रेंग रहे हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तानी बच्चे, बूढ़े, जवान फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से कम मजलूम है? खुदा के लिए अपने अंदर को रीजन, को लॉजिक, को रैशनल, तारीख का एक गली में हम इकट्ठे नहीं हैं, मशवरे दे रहे हैं। वो हम तो अपनी एक गली में इकट्ठे नहीं हैं। हमारी अजानों के औकात मुख्तलिफ हैं। जिनके पास 4 टके आ गए हैं आलम इस्लाम में, वो पाकिस्तानी जैसे लोगों के साथ हकारत का सलूक करते हैं। गलत कह रहा हूं, सेंसर कर लेना। मशवरे, किस बात का मशवरा? एक कमजोर तरीन को क्या मशवरा दे सकता है जी? प्लीज प्रोसीड। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, ठीक है, यकीनन इकॉनमी भी कमज़ोर पोजीशन में है फ़लस्तीनी इस वक्त, सब फैक्ट्स अपनी जगह, लेकिन हम देखते हैं जिस तरह से दुनिया इसके ऊपर रिएक्ट कर रही है, उसमें भी जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो हकीकत है, उसको सही तरह से बयान नहीं किया जा रहा है। देखिए, जो आपका सवाल है ना, फ़लस्तीनियों को क्या करना चाहिए, फ़लस्तीनी और क्या करें जी? उनका बच्चा हाथ में पत्थर लेके पैदा होता है। ये एक नई इंतफादा जन्म ले रही है, और इससे बड़ी तारीख़ में आपको मिसाल नहीं मिलती कि इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ मुकाबला किस चीज़ से किया जा रहा है। मारते हैं और उसके जब गोली आती है वो फिर पत्थर मारते हैं, उसके जवाब में गोला आता है, वो फिर पत्थर मारते हैं, उसके जवाब में रॉकेट आता है। ये है फ़लस्तीन, और ये है फ़लस्तीन, और ये पूरी दुनिया को और आलम इस्लाम को ख़ास तौर पे और अरब दुनिया को
خصوصی طور پہ جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. لیکن یہ بے حس قوم ہے، جس طرح بھی حسن صاحب نے بھی کیا. دیکھیں قوت ہوتی تھی پاس جب سوویت یونین تھا، دنیا میں کوئی ایک قوت ہوتی تھی جس کی طرف وہ دیکھ سکتے تھے، جہاں سے آواز اٹھتی تھی. پورے عرب ورلڈ میں جن ممالک سے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھتی تھی ان ممالک کو جو ہے وہ تقریباً ختم کر دیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں، شام کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لیبیا کو اٹھا کے دیکھ لیں. یہ ہم نے جشن منایا تھا جب عرب اسپرنگ آئی تھی. میں نے لکھا تھا کہ یہ عرب اسپرنگ نہیں ہے، یہ عرب اسپن ہے، اور ہم اس میں گھوم جائیں گے. اس میں ان ممالک کی آوازوں کو دبا دیا جائے گا کہ جہاں سے فلسطینیوں کے لیے آوازیں اٹھا کرتی تھیں. 70s میں ہم نے ایک دیکھا تھا کہ 70s میں جو لیڈرشپ اٹھی تھی اس پوری لیڈرشپ کو چن چن کے مارا گیا. جو 74 کی اسلامی سربراہ کانفرنس میں آئے تھے ان کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حواری بومدین کو اٹھا کے دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کو اٹھا کے دیکھ لیں، شاہ فیصل کو اٹھا کے دیکھ لیں، یاسر عرفات کو اٹھا کے دیکھ لیں، حافظ الاسد کو دیکھ لیں، کرنل قذافی کو دیکھ لیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک بلاک بنایا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت سوویت یونین سے بھی ایک سپورٹ ملا کرتی تھی. وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. ایک زمانے میں بہت ہی نیشنلسٹ موومنٹ ہوتی تھی، اس کا لیفٹ اورینٹڈ ہوا کرتا تھا. اس میں جارج حباش اور یاسر عرفات جیسے لوگ ہوتے تھے، اس میں پی ایل او جیسی آرگنائزیشنز ہوتی تھیں. تو وہ ایک کم سے کم ایک بیلنسنگ پاور ضرور تھی. اور لڑائی لڑنے کا اب جو ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد دیکھ لیں نا کتنے دنوں سے یہ چل رہا ہے. آپ نے کوئی ایک وہ دیکھا کہ او آئی سی نے کوئی اپنا اجلاس بلایا ہو؟ کسی ایک کنٹری کی طرف سے یہ موو ہوا کہ اسلامی سربراہ کانفرنس بلائی جائے؟ اس لیے کہ یہ کاسا لیس حکمراں ہیں. یہ عرب دنیا کے جو حکمراں ہیں یہ مغرب کے کاسا لیس ہیں. یہ کبھی بھی فلسطینیوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کھڑے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں جن لوگوں نے اسرائیل سے تعلقات اپنے قائم کیے ہیں ان میں سے کسی ایک ملک کا بتائیں کہ اس نے کہا کہ ہم ریویو کریں گے اگر یو اے ای شامل نہیں ہے. بہت سے مسلم ممالک ہیں جو نہیں ہیں. درست کہہ رہے ہیں آپ. ہاں بس تو یہ دیکھتے رہے، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی بات نہیں. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین یا کشمیر، اس سے پاکستان جو 22 کروڑ 23 کروڑ یا 24 کروڑ ہے پاکستان، ان کو اپنی آزادی کی قدر کا پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. ملک کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اپنے گھروں سے مسجدوں اور مسجدوں سے گھر آتے ہیں، بازار جاتے ہیں، آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ جا کے چند دن یروشلم میں چند دن سری نگر میں گزار لیں، لگ پتہ جائے گا. دوسری بات میڈم شیخ، 55 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ہر چوتھا شخص دنیا میں مسلمان ہے. اتنے زیادہ ہیں مسلمان. ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن ہے. تیل، سونا، دولتیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے، مگر پھیکی پھیکی مذمتیں، ڈری ڈری حمایتیں اور بکھرے ہوئے لوگ اور منقسم لوگ. میڈم شیخ، فلسطین کے ساتھ عراق کو بھی رکھ لیں، عراق کے ساتھ شام کو بھی رکھ لیں، شام کے ساتھ لیبیا کو بھی رکھ لیں، لیبیا کے ساتھ یمن کو بھی رکھ لیں، یمن کے ساتھ لبنان کو بھی رکھ لیں، لبنان کے ساتھ کشمیر کو بھی رکھ لیں، کشمیر کے ساتھ برما کو بھی رکھ لیں، برما کے ساتھ آسام کے مسلمانوں کو بھی رکھ لیں. ساری جگہ آگ لگی ہوئی ہے اور ساری جگہ کٹ کھا رہی ہے مسلم امہ. اور وہ جو حسن نثار صاحب نے شعر پڑھا تھا، جرم ضعیفی کی سزا، اور ڈری ڈری حمایتیں اور پھیکی پھیکی مذمتیں. تیسری بات میڈم شیخ، اقوام متحدہ کو دیکھ لیں، کہاں گیا ہے وہ عالمی ضمیر؟ ہیومن رائٹس والے کہاں ہیں؟ وہ یورپ، وہ امریکہ، وہ برطانیہ کہاں ہیں جو کتا مرنے پر دکھی ہو جاتے ہیں، جو جنگلوں میں، آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگنے پر جن کے جو رونے لگ جاتے ہیں؟ انہیں فلسطینیوں کا کوئی دکھ نہیں. کیا یہ صرف مسلمان ہیں بس؟ اچھا، اور آگے آ جائیں میڈم شیخ. چوتھی بات، تازہ جھگڑا آپ دیکھ لیں. یعنی یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ یروشلم کی مقامی عدالت، ان کی سپریم کورٹ بھی فیصلہ دے چکی ہے، مقامی عدالت نے بھی،
حکم دیا کہ شیخ جرہ میں 70 برس سے آباد 6 فلسطینی خاندان گھر خالی کر دیں. 70 برس سے آباد، 70 برس میڈم شیخ، 70 برس. اور یہ 1969 میں گولڈا میئر کا جو وہ وزیر اعظم تھی، یہ اس کا ڈیسیژن تھا، وہ جو 90% عرب آبادی کو بے دخل کرنا اور 70% یہودی بسانا، 30% مسلمان، تاکہ آبادی کا تناسب زیادہ ہو جائے. اب تک 2 لاکھ یہودی بسائے چکے ہیں، بلکہ 2.5 لاکھ ہیں. ایک اطلاع یہ بھی ہے. میڈم شیخ اب یہ ہے کہ فلسطینی کیا کر سکتے ہیں؟ فلسطینی گولیاں کھا سکتے ہیں، فلسطینی پتھر مار سکتے ہیں، فلسطینی شہید ہو سکتے ہیں، شہادت کے لیے ان کے پاس آپشن کھلا ہے، قیدی ہو سکتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹوا سکتے ہیں، اللہ سے التجائیں کر سکتے ہیں. میڈم شیخ کبھی کبھی مسلم امہ، مطلب بیوہ امہ کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھی بھر سکتے ہیں. فلسطینی کیا کر سکتے ہیں؟ فلسطینی اپنے خون دے کر یہ جد و جہد جاری رکھ سکتے ہیں اور کسی معجزے کا انتظار کر سکتے ہیں جب ان کے دن پھر جائیں گے، جب ان کے دکھ ختم ہو جائیں گے. لیکن میڈم شیخ یہ لگ نہیں رہا مجھے، کیونکہ ہم سارے بے حس ہو چکے ہیں، ہم سارے کمزور ہو چکے ہیں، ہم سارے بزدل ہیں، اور عالمی ضمیر سویا ہوا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے منیف فاروق شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید جی. منیف فاروق صاحب، ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر یعنی سیاہ فام افراد کے حقوق کے لیے جو ایک تحریک چلی، اس کے اوپر کتنا شور ہوا، پوری دنیا نے آواز اٹھائی، اکٹھے ہوئے. انسانی حقوق کا معاملہ ہے، کہیں بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کچھ خلاف ورزی ہوتی ہے، لوگ آواز اٹھاتے ہیں، آگے آتے ہیں. تو پھر جب فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ تپش کیوں نہیں ہے، وہ انٹینسٹی کیوں نہیں ہے؟ سب جو ایکشن ہو رہا ہے اس میں ایکشن ہو ہی نہیں رہا ہے ایکچولی کچھ. دیکھیے، سب سے بنیادی وجہ تو اگر آپ دیکھیں اس خطے کی یا جو پیلسٹائن کا جو کانفلکٹ ہے، اس کو اگر آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، نیا نہیں ہے. اور جو سوال ہے کہ فلسطینیوں کو کیا کرنا چاہیے، تو مدر صاحب نے ٹھیک کہا، وہ اور کیا کر سکتے ہیں. وہ اب اتنی کل بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک تصویر تھی جس میں ایک بچہ وہ فیڈر پی رہا ہے اور اس نے ہاتھ میں، بالکل چھوٹا سا بچہ، اور اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہوا ہے. سو اس سے زیادہ پینفل پکچر کیا ہوگی کہ ایک بالکل چھوٹا سا بچہ 3-4 سال کا، اس کو بھی شاید یہ اب احساس اس بات کا ہے کہ وہ جو سامنے سے ٹینک آ رہا ہے یا جو راکٹ آئے گا تو میں نے اس کے جواب میں پتھر پھینکنا ہے. سو اس سے زیادہ پینفل پکچر کیا ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تاریخی طور پر ہمارا، خیر وہ کانسیپٹ تو ہے نہیں، میرے خیال میں کوئی متعدد دفعہ حسن نثار صاحب مسلم امہ کی تعریف کر چکے ہیں اور اس کی اصلیت بھی دنیا کے سامنے لا چکے ہیں کہ بیسیکلی وہ ہے کیا. ہر کسی کے اپنے انٹرسٹس ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ریسنٹ کانفلکٹ ہیں یا جو ریسنٹ ٹینشن ہے، جو فرسٹریشن ہے فلسطینیوں کے اندر، وہ تو 2017 سے شروع ہو گئی جب اس وقت امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے جیروسلم جیسے ڈسپیوٹڈ جگہ کو کیپٹل ریکگنائز کر لیا اسرائیل کا. ظاہری بات ہے وہ ایک اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے اور وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بڑھتی رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے جو وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے، 2014 کے بعد سے لے کر اب تک یہ سب سے بڑا کرائسس ہے. اور جس طرح وہاں پر اب لائیو رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ اسی طرح کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ بھی کرنے کے لیے اسرائیلی تیار ہیں غزہ کے اندر. اور اس وقت بھی انہوں نے راکٹ حملوں کو روکنے کے لیے جو کہ حماس کی طرف سے کیے جا رہے تھے ریٹیلیشن، ان کو روکنے کے لیے وہ یہی سب کچھ اب بھی شاید کرنے جا رہے ہیں. اور اب دیکھیے ٹھیک ہے، اسرائیلیوں کو بھی پتہ تو ہے کہ جس کورٹ رولنگ کی بات ہو رہی ہے وہ کورٹ رولنگ 3 دن ہو گئے، وہ ڈیلے ہو گئی، وہ انہوں نے نہیں دی. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا کہ جو سیٹلرز ہیں اتنے عرصے سے ان کو ایوکٹ ہو جانا تھا انہوں نے. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ فیکٹس ہیں. بے شک وہ کورٹ رولنگ نہیں آج نہیں آئی، ڈیلے ہو گئی، پوسٹ پون ہو گئی، اسرائیلی اس کو کچھ دن بعد لے آئیں گے. انہوں نے اگر یہ کرنا ہے تو وہ کر گزریں گے. مسئلہ یہاں پر کیا ہے کہ آپ کے جتنے مسلم ممالک ہیں وہ ہاسٹیج ہیں ان مغربی طاقتوں کے سامنے، اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے، کچھ اور انٹرسٹ کی وجہ سے.
مسلمان بے شک ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ابھی جو بات کہی گئی ہے کہ وہ بٹا ہوا ہے، اس کا انٹرسٹ بڑا بٹا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ تو ایک کانفلکٹ ہے، کشمیریوں کے ساتھ کتنے مسلمان کھڑے ہو گئے۔ محمود عباس صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک تقریر کی تھی، اور بڑی سخت تقریر تھی، کوئی 2-3 سال پہلے، اور واحد انہوں نے کہا کہ پاکستان جو اگر کوئی کھڑا ہے فلسطین کے ساتھ تو یا ٹرکی کھڑا ہے تو یا پاکستان کھڑا ہے، باقی سب کہاں ہیں؟ باقی سب مشورے دے دیتے ہیں اور کہ جی ایسے کر لیں ویسے کر لیں، وہ جس طرح مرضی سیٹلمنٹ امریکہ کروانا چاہے وہ اپنی دھوس جمائے گا، لیکن مسلمان کچھ نہیں کریں گے کیونکہ مسلمان بٹے ہوئے ہیں، مسلمان کمزور ہیں۔ کمزور اس وجہ سے ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے بہت بڑے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے اکانومی بھی بہت سی جگہوں کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے انٹرسٹس ہیں وہ اتنے حاوی ہو چکے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ اب وہ یونینمٹی آ ہی نہیں سکتی، اور شاید اب ہمیں اس کو سوچنا بھی اب نہیں چاہیے۔ فلسطینی کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، حماس جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، ان کے اور جو گروپس ہیں جن کو اسرائیل ملیٹنٹ گروپس کہتا ہے وہ ریٹیلیشن میں کام کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے۔ یہ ایسی کانفلکٹس ہیں جو بدقسمتی کے ساتھ کم از کم مجھے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور شاید ہماری لائف ٹائم کے اندر یہ سیٹل ہوتے ہوئے نہ فلسطین کا مسئلہ نظر آتا ہے نہ ہی کشمیر۔ وی ہوپ اس کے اگینسٹ ہو، لیکن منی کانفلکٹ کی ہم بات کریں تو کانفلکٹ تو ذہنوں میں اور سوچوں میں بھی نظر آتا ہے، ایون ہماری سوسائٹی میں ہی۔ ابھی کل کی بات ہے، مراد راز صاحب ہیں پنجاب کے وزیر تعلیم، انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں وہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ بڑا شاکنگ ہے دیکھنے میں کہ اسرائیل اتنا مسلح ہوتا ہے، ہمیشہ حملے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے دفاع میں فلسطینی صرف پتھروں سے حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوال اٹھا ہے جن کو بڑی تنقید کا سامنا بھی ہے، آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے یہ جب پوچھا انہوں نے پیسے کہاں جاتے ہیں سارے سپورٹ فنڈ والے؟ دیکھیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو دنیا ہم ظاہری بات ہے ہمارا جو گریونس ہے یا ہماری جو سمپتی ہے وہ فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ ہے یا فلسطین کے ساتھ ہے۔ دنیا جس طرح سے دیکھتی ہے وہ ٹاپ اینگل سے آپ دیکھیں، وہ تو دیکھتے ہیں کہ جی حماس ہے وہ ہیویلی ایکوپڈ ہیں، وہ راکٹ پھینکتے ہیں، اور گروپس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ جن کو اسرائیل کہتا ہے یہ ملیٹنٹ گروپس ہیں، وہ دنیا انہیں یا مغرب انہیں یا امریکہ انہیں جو اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ بڑے اور طریقے سے دیکھتی ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز، یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، اسرائیل ہو، وہ انہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے طور پر دیکھتا ہے، اور یہ تو پرسپیکٹیو ہے نا دیکھنے کا۔ وہاں پر جو سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت غزہ کے اندر، اور وہاں سے جو ریٹیلیشن آتی ہے وہ صرف ٹھیک ہے ہم کہتے تو ہیں کہ پتھروں سے آتی ہے، لیکن راکٹس کی صورت میں بھی آتی ہے۔ وہ اپنا دفاع جس حد تک ممکن ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ اسرائیل کا مقابلہ یا امریکہ بیکڈ اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ جناب فلسطین میں جو ظلم و بربریہ جاری ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مظہر عباس صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی۔ بریک پہ جانے سے پہلے جب ہم گفتگو کر رہے تھے ہم مسلمانوں اور کس طرح سے وہ بٹے ہوئے ہیں ان کے کردار کے اوپر بات کر رہے تھے۔ سر ایک تاریخ ہے اس کے اوپر، اور جس طرح ہم نے دیکھا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز تھیں، مسجد اقصیٰ کے جو پاس کچھ درخت ہیں ان کے اوپر آگ لگ رہی ہے اور سامنے لوگ جشن منا رہے ہیں یہودی۔ تو اب اس تاریخ کو اور پھر یہودیت میں کس طرح سے ان کے پیغمبر کے آنے کا اور سارا پس منظر بیان کیا جاتا ہے، تو کیا اگر خدا نخواستہ بات اس نہج تک پہنچتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو ڈھانے کی بات کی جاتی ہے، تو تب بھی کیا مسلمان امت دیکھتی رہے گی اور کچھ نہیں کرے گی اور بٹی رہے گی؟ دیکھیے وہ ظاہر ہے اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو وہ دہشت گردی کو جسے ویسٹ کے نظر میں کہا جاتا ہے وہ پھر جنم لیتی ہے۔ اس کے پھر دیکھیں ایکسٹریمزم کی پھر مختلف فارمز ہوتی ہیں، انتہا پسندی کی مختلف فارمز ہوتی ہیں، لیکن فلسطینیوں کو بھی ایک زمانے میں یہی کہا جاتا تھا، لیکن وہ لبریشن موومنٹ تھی، اس میں لیلہ خالد کے سے اٹھا کر آپ دیکھ لیں، یہ سارے لوگ جو ہے چاہے یاسر عرفات ہوں یا جارج حباش ہوں، ان سب کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، لیکن وہ دراصل فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی تھی۔ اب بھی آپ دیکھ لیں حزب اللہ جو واحد ریزسٹنس فورس ہے ادھر، جو واقعی حماس کے ساتھ مل کے مقابلہ کرتی ہیں، ایک حماس ہے، اس سے پہلے الفتح ہوتی تھی، تو یہ ساری آرگنائزیشنز جو تھیں یہ ظاہر ہے یہ اپنے اس میں بٹ گئیں۔ واحد جو آرگنائزیشن تھی جس نے اسرائیل کا مقابلہ کیا وہ حزب اللہ تھی،
پھر حزب اللہ کو ٹارگٹ کیا گیا، حزب اللہ کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا، لیکن آج تک کسی ایک ملک کو ریاستی دہشت گرد نہیں کہا گیا، اور اسرائیل بنیادی طور پہ ریاستی دہشت گرد ملک ہے۔ وہ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے فلسطینیوں کی آواز دبانا چاہتے ہیں، وہ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے جو ہے وہ فلسطینیوں کو کرش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، اس کے مقابلے میں آپ کوئی کوشش کر لیں، میں نے کہا نا کہ ہم یہاں اس کا رونا رو رہے ہیں، کابل میں ایک دھماکہ ہوتا ہے جس میں اسکول کی بچیاں مار دی جاتی ہیں۔ اب میں کس طرف دیکھوں؟ دیکھیے، دو طرح کی موومنٹ ہوتی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی میں نیلسن مینڈیلا کا ریولوشن دیکھا ہے۔ وہ کیا ریولوشن تھا، کیا کچھ نہیں ہوا ساؤتھ افریقہ میں بلیکس کے ساتھ، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن مینڈیلا کا جو ریولوشن تھا وہ اس نے ثابت کیا کہ نہ صرف یہ کہ جب وہ کامیاب ہوئے، جب وہ جیل سے باہر آئے 34 سال بعد، تو سب سے انہوں نے کسی ایک گورے کو بھی جو اس وقت تک حکومتوں میں تھے، انتظامیہ میں تھے، کسی ایک گورے کو نہیں ہٹایا، کسی ایک گورے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دی۔ اس نے کیا کیا، جس کو ہم بہت زیادہ ہمارے یہاں تو کہتا ہے نیشنل اس نے صحیح معنوں میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے وہ قائم کی، جس میں آپ جائیں، اپنے کنفیشن کا اپنا اعتراف کریں، جو بھی آپ نے جرم کیے ہیں، اور چلے جائیں اپنی زندگی گزاریں۔ اس سے ہوا کیا؟ ورنہ تو جو بلیکس کے ساتھ ہوا تھا وہی وہ وائٹ کے ساتھ بھی کر سکتے تھے۔ اس سے ہوا یہ کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئی، اور وہ اس حکمراں میں سے تھا کہ جس نے صرف ایک ٹرم یوز کی، ایک ٹرم اپنی گزاری۔ آج دنیا میں آپ میں سے کسی، ہم میں سے کسی کو شاید ساؤتھ افریقہ کے صدر کا، موجودہ صدر کا نام نہیں پتا ہو، لیکن ہم میں سے ہر کسی کو نیلسن مینڈیلا کا نام پتا ہے۔ یہ ہوتا ہے انقلاب، یہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں تبدیلی، کہ آپ نے ذہن تبدیل کر دیے۔ جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیے تھے ان کے ذہن تبدیل کر دیا آپ نے، آج وہ ان کو شرمندہ کیا، لیکن ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی، کسی بلیک نے کسی ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی۔ فلسطین جو پتھر اٹھائے ہوئے نا، ایک دن یہی پتھر جو ہے یہ سونا بنیں گے، ایک دن اسی پتھر سے اسرائیل قائل ہوں گے کہ وہ ان پتھروں کے آگے جواب وہ ہو گئے۔ اور یہ دیکھیے گا آپ، یہ اسی طرح کوئی عرب ملک ان کی جو ہے وہ نہیں کرے گا، حمایت نہیں کرے گا۔ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کے بلینز آف ڈالر جو ہے وہ ویسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ سب مفادات کے لوگ ہیں، لیکن یہ انقلاب ایک نہ ایک دن کامیاب ہوگا، اور انہی پتھروں سے کامیاب ہوگا، انہی پتھروں کے ذریعے وہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، وہ دن آئے اور بہت جلد آئے، مجبور کر دیں گے۔ تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جی ریلیف ملے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو، جو ظلم و ستم وہاں پر جاری ہے۔ بہت خیال رکھیے۔